अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल भूल हुई हमसे एपिसोड नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्मा, हमारे बीच सेपरेशन हुई थी, तलाक नहीं। वो आज भी मेरी बीवी है। हाँ, और वो इसलिए कि उसने तब तुम्हें तलाक देने से रोका था, और तुम जिस शर्त पे माने थे वो वाज़ेह हो चुकी है। अच्छा, अब मैं तो सोने के लिए जा रही हूँ। सुबह 6 बजे की जाग रही थी, अब तो जिस्म थकन से चूर हो चुका है। मैं दबा दूँ? अरे थकावट कौन सा एक दिन की है, हर रोज़ ऐसे ही होता है। न जाने कब तक हम पोते पोतियाँ खिलाने की बजाय अपना बुढ़ापा खिलाते रहेंगे। रुक जाइए, इतना बड़ा ताना मारकर नहीं जाने दूंगा। उसने उनका हाथ पकड़कर वापस बिठा दिया था, साथ ही उनके पैर अपनी गोद में रखकर उनके पैर दबाने लगा। आज तो दबा दोगे, कल कौन दबाएगा, जब तुम जहाज में बैठकर अमेरिका चले जाओगे। समरीन और ताहा है ना, वो दबा दिया करेंगे। हाँ, फर्माबरदारी के रिकॉर्ड उन पर ही तो टूटने हैं। पहले तो वो खुलकर मुस्कुराया, फिर संजीदा हो गया, जिस पर अम्मी के दिल को कुछ हुआ था। क्या सोचने लग गए हो? उसने सर उठाकर उनकी जानिब देखा, अफसरदा सा मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक इंसान के तौर पर मैं फेल हो गया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि एकेडमिकली मैंने बहुत ज़्यादा मार्क सर किए हैं, प्रोफेशनली भी एवरेज से ऊपर हूँ, मगर ज़ाती ज़िंदगी एक डिज़ास्टर बन गई है। मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं चाहा था। हमें ये क्यों बताया जाता है कि आला तालीम हासिल करो, डिग्रियां लेकर बड़ी सैलरी वाली नौकरियां करो। ऐसा कर लोगे तो ज़िंदगी बड़ी आसान और खूबसूरत हो जाएगी। हम बच्चों से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा अहम यही एक चीज़ है, इसे पालोगे तो बाकी की ज़िंदगी ऐश करते गुजरेगी। इसमें भला झूठ क्या है? दाऊद, अपना रहन सहन, अपना पहनना ओढ़ना तो देखो। ये सब कुछ इतनी आसानी से तुम्हें इसीलिए मैसर है क्योंकि तुम आज एक अच्छी पोस्ट पर हो, अच्छा कमाते हो। हाँ, मगर मैं इस लम्हे खुश नहीं हूँ। मैं अपनी औलाद के हक में हार गया हूँ। जिंदगी के सिर्फ एक पहलू को कामयाबी के साथ लेकर चला हूँ, मगर दूसरे को मुकम्मल इग्नोर कर दिया। मैं अच्छा कारोबारी तो बन गया, अच्छा इंसान नहीं बन पाया। इस बात का एहसास आज मुझे इस कदर शिद्दत से हुआ है, और वो भी तब जब जिंदगी ने मुझे आईना दिखाया है, और जब पानी मेरे सर से गुजर चुका है। मैं अपनी औलाद को क्या मुँह दिखाऊंगा? मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। उनकी माँ मुझसे तलाक लेना चाहती है। ऐसे में मैं क्या करूं? अम्मी ने अपने पैर नीचे गिराए और उठ खड़ी हुई। इस वक्त तुम्हें आराम की ज़रूरत है। कल अयूब की बारात है। आज मेहंदी पर तो गायब रहे हो, पर तुम्हें अच्छा इंसान बनने का शौक जाग ही गया है, तो कल बारात मिस मत करना। वक्त पर तैयार होकर सबसे पहले पहुंचकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ खड़े होना। आप ये बात कह रही हैं? मेरे बस में हो तो मैं सफ़ा पर पाबंदी लगा दूं कि वो हरगिज़ इस शादी में शरीक ना होगी। तौबा है दाऊद, तुम किस कदर जेलस इंसान हो। अब बेहतर यही है सफ़ा से ऐसे एहसासात का इजहार मत करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें अपने बच्चों के साथ रहना है तो अपनी बीवी को जीतना होगा। इसके लिए शुरुआत यहाँ से करो कि जो लोग उसको अजीज़ हैं तुम भी उनको अजीज़ जानो, या कम अज़ कम उनकी इज्जत करना सीख लो। वरना भूल जाओ कि कभी सफ़ा की गुड लिस्ट में जगह मिलेगी। दाऊद आंखें घुमाता हुआ उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कल मैं आपका घर छोड़कर अपनी ससुराल में शिफ्ट हो रहा हूँ। तुमने तो कहा था इसी हफ्ते वापस जा रहे हो। नहीं जा रहा। माँ के चेहरे पर तसल्ली बख्श मुस्कुराहट उभरी थी। भाई, जाग गए हैं? हाँ, कोई काम है? आपसे कोई मिलने आया है। कौन है? दाऊद बेड से निकलते हुए जूते पहनकर वॉशरूम की जाने बढ़ गया। आप नीचे आकर खुद देख लीजिए, जल्दी आइएगा। आ रहा हूँ। उसने दांत ब्रश किए, मुंह धोया और कपड़े बदलकर नीचे आ गया। ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ें आ रही थी। पहले वो किचन में गया, कॉफ़ी का कप बनाया और ड्राइंग रूम की जानिब आ गया। अम्मी की वहाँ मौजूदगी से इतना अंदाज़ा हो गया था कि आने वाला अजनबी नहीं है, बल्कि फैमिली का बंदा है। एक पल को ख्याल आया कि ये मुमकिन है कि वो आ गई हो, मगर अगले ही पल अकल ने रद्द कर दिया। मगर मेहमान को देखकर उसको खुशगवार सी हैरत हुई, जिसका इजहार करते हुए वो कमरे में दाखिल हुआ था। मिस अफशीन, ज़हे नसीब, आज आप किधर से जलवा फरोज हो गई? हम लोग इसी सैयारे पर बसते हैं दाऊद साहब। अगर आप कभी कभार सालों बाद रेत से सर निकाल कर अपने गिर्द का जायजा ले रहे हैं तो इसमें हमारा कसूर तो ना हुआ। हम तो कल भी यहीं थे, आज भी यहीं पर है। सोफे पर विराजमान होकर टांग पे टांग जमाते हुए वो बोला, मुझसे मिलने आई हो या लड़ने आई हो? आप मेरे मामूजात नहीं हैं जिसको मिलने आती, और मेरे लिए इतने अहम भी नहीं कि आपसे लड़ने आती। तो फिर क्या लेने आई हो? आपको खबरदार करने आई हूँ। वो थोड़ा सा हैरान हुआ, टांग नीचे की,
کپ سائڈ میز پر رکھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر گود میں رکھنے کے بعد پوری طرح افشین کی جانب متوجہ ہوا۔ کس چیز سے خبردار؟ اپنے آپ سے۔ پہیلیاں بجوانے کی بجائے سیدھی بات کی جانب آؤ۔ آپ جو آج کل صفا کے ارد گرد منڈلاتے پھر رہے ہیں نا، باز آ جائیے اور اپنی زندگی کی پہلی اور سب سے بڑی نیکی کرتے ہوئے اس کو طلاق دے دے۔ وہ کتنی دیر تک اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر ایک نظر امی اور سمرین پر ڈالی۔ اپنی سالوں کی پریکٹس والی کمپنی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بڑے تحمل سے بولا تھا، مجھ پر حکم چلا کر بات کرنے سے پہلے آپ میری زندگی میں اپنی حیثیت کا ادراک کر کے یہاں تک آتی ہیں۔ مجھ پر حکم چلا کر بات کرنے سے پہلے آپ میری زندگی میں اپنی حیثیت کا ادراک کر کے یہاں تک آتی۔ آپ ہو کون مجھے یہ بتانے والی کہ مجھے صفا کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میرا آپ جیسے خود غرض انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پر وہ جو ابھی تک آپ کے نکاح میں ہے نا، وہ میری جان کا ٹکڑا ہے۔ داؤد تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اچھا جی، پہلے ایک دوست پٹا ہے، اب آپ آ گئی ہیں۔ کیا آپ کو آپ کے دوست نے یہاں بھیجا ہے؟ اس ڈر سے کہ کہیں میرے ساتھ دوبارہ آمنا سامنا ہونے کی صورت میں وہ ہار نہ جائے۔ آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ آپ کے مقابلے میں وہ بخوشی ہار جائے گی۔ محبت کا نام سنا ہے آپ نے کبھی؟ انسان کو بزدل بنا کر مارتی ہے، مرتے وقت پاس بیٹھ کر منہ میں پانی کے چند قطرے بھی نہیں ڈالتی ہے۔ آپ کل بھی فاتح تھے، آج بھی فاتح ٹھہریں گے۔ وہ کل بھی بکھری تھی، آج بھی بکھر جائے گی، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ آپ کے گھر والے آپ کے فیصلے کی داد دے سکتے ہیں، میں نہیں، کیونکہ یہ آپ سے خفا رہی ہوں۔ ہے تو آپ کا خون، اور گھٹنے ہمیشہ پیٹ کی جانب ہی جھکتے ہیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ صفا کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ اس جیسی کھری لڑکی کے قابل نہیں ہیں، اور اس بات کا فیصلہ آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ کیونکہ جو حقیقت میں دیکھ رہا ہوں وہ تو بڑی متاثر کن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اور میرا تعلق قائم جیسے بھی ہوا ہو، پر ایک چیز تو صاف ہے، میرا اس کو چھوڑ کر جانا اس کے لیے فائدے مند ثابت ہوا۔ جن باتوں پر میں نے اسے چھوڑا تھا اس نے مجھ سے بدل دیا ہے۔ آج وہ سلم سمارٹ باڈی کے ساتھ اپنی عمر سے ڈھیر چھوٹی لگتی ہے۔ تعلیم کو کبھی سیریس نہ لینے والی لڑکی اس وقت ایک فیکٹری چلا رہی ہے۔ ان باتوں کی بنیاد پر تو آج آپ کو میرا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اس کے الٹ۔ افشین کی برداشت جواب دے گئی تھی، اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا کر غصہ کنٹرول کرنے لگی۔ آنٹی، اگر یہ آپ کے بیٹے نہ ہوتے تو سچ میں ان کو گولی مار دیتی، چاہے پھر میں خود جیل میں سڑتی۔ یہ اس قدر گھمنڈی ہے، انہوں نے جو جرم کیا اس پر شرمندگی ہونا تو دور، صاحب کو ادراک تک نہیں۔ داؤد صاحب، آپ کو اپنے رویے پر تمغہ چاہیے نا، تو ایسا کریں، اپنی انسٹاگرام کی آئی ڈی پر جا کر میرے میسیجز چیک کریں۔ وہ منتظر نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، جس نے ماتھے پر تیوری لے کر تعجب سے پوچھا، ابھی؟ جی ابھی، اسی وقت۔ داؤد نے بھویں اچکاتے ہوئے اپنی جیب سے فون نکالا، انسٹاگرام کھولا، انسٹاگرام پر گیا، میسج ریکویسٹ کھولی۔ وہاں پر افشین کی جانب سے 10 میسج ملے ہوئے تھے، ان پر کلک کیا۔ تمام تصویریں تھیں، ایک ایک کر کے سب کو کھولتا گیا، مگر وہ سمجھا نہیں کہ کسی لاغر مریض کی تصویریں اس کو بھیجنے کی کیا تک بنتی ہے۔ اس نے فون افشین کے سامنے لہرایا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کس کی تصویریں اور مجھے کیوں بھیجی ہے؟ یہ آپ کا تمغہ امتیاز ہے، میری ہنستی کھیلتی زندگی سے بھرپور دوست، جس کو اس کا شوہر رد کر گیا تھا، وہ اتنی شکر گزار ہوئی کہ موت کے منہ تک جا پہنچی۔ داؤد نے ناسمجھی سے افشین کو دیکھا، پھر اپنی ماں کو جو آنسو پوچھ رہی تھی۔ بات کو سمجھنے کے بعد پل کے جھپکنا بھول گیا، حیرت و صدمے سے اپنے فون کی اسکرین پر موجود اس ڈھانچے کو دیکھا۔ یہ سب اس کے ساتھ آپ نے کیا تھا، آپ کی دوری نے، آپ کے بے رحم الفاظ نے، آپ کے مغرور رویے نے ایک جیتی جاگتی لڑکی مار دی۔ اب جس صفا کو سامنے پا کر آپ کے اندر قرب کی خواہشات جنم لے رہی ہیں نا، یہ وہ لڑکی ہے جس کے ٹوٹے اعتبار، ٹوٹے اعتماد، ٹوٹے دل اور ٹوٹی شخصیت کو اس سے پیار کرنے والوں نے اپنی محبت کے پھائے اور پیوند لگا لگا کر سالوں میں اس کو دوبارہ سے مسکرانے پر مجبور کیا ہے، اور اس وقت وہ اپنی زندگی میں خوش و مغن ہے۔ ہاں، کبھی کبھار دورہ پڑتا ہے، اس شخص کو یاد کر کے اداس ہوتی ہے، مگر ہم ہیں نا، ہم سنبھال لیتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے محبت نہ کرنے لگی ہوتی تو اس طرح نہ ٹوٹتی۔ اب آپ کے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہوگی تو آپ صفا سے دور رہیں گے، وہ آپ سے طلاق لے گی، اور میں اس کی شادی کسی بہت اچھے انسان سے کرواؤں گی، جو جسم کے اندر چھپے انمول دل کی نہ صرف پہچان رکھتا ہوگا بلکہ قدردان بھی ہوگا۔ اللہ حافظ۔ وہ جو آج بڑے جوش میں صفا کے گھر منتقل ہونے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، منہ کے بل گرا،
سامنے نظر آتی تصویریں صفا کی کب تھی؟ اتنی بے رونقی، اتنا اجاڑ، اتنی مایوسی، اس قدر تباہی، اور اس سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ افشین کب کی جا چکی تھی۔ امی بھی خاموشی سے کمرہ چھوڑ گئیں۔ اس کے کان میں سمرین کی آواز پڑی، بھائی میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر صرف چند دنوں کے لیے آپ صفا بھابی کی جانب متوجہ ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر زیادتی مت کیجیے گا، ان کو طلاق دے دیجیے۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا، سر جھکائے بیٹھا رہا۔ سمرین بھی کمرے سے نکل گئی۔ اس کی نظریں جیسے اسکرین کے ساتھ چمٹ گئی ہوں۔ داؤد کو سچائی نے بری طرح متاثر کیا تھا۔ بھوک پیاس سب مر گئی تھی۔ وہاں سے اٹھا اور جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا، مگر کسی پل بھی چین نہیں پڑا تھا۔ آخر کار گاڑی کی چابی لے کر کمرے سے نکل آیا۔ آنکھوں کی سرخی کو چھپانے کے لیے بلیک گلاسز کی مدد لی۔ اس کو دیکھتے ہی امی نے سوال کیا، اب کہاں نکل رہے ہو؟ بارات کا وقت ہو رہا ہے، تم تیار بھی نہیں ہوئے۔ میرا نہ جانا ہی اچھا ہے، ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کوئی میری غیر موجودگی کو محسوس کرے گا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ باہر گیا تھا۔ مگر جا کہاں رہے ہو؟ اس وقت تو دل کر رہا ہے کہ کسی طرف منہ کر جاؤں۔ جذبات کی زیادتی سے آواز بلند ہو رہی تھی۔ وہ چپ کر گیا، گہری سانس خارج کرتے ہوئے مڑا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اس کو مجھ سے بچا لیں، کہتا تھا نا کہ وہ میری زبان کا زہر نہیں سہ پائے گی۔ دیکھ لیجئے، آپ کو بھی تو اس سے محبت چھوڑو ہمدردی تک نہ تھی۔ افشین کہتی ہے کل صفا ہار گئی تھی، مگر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ نہیں میں ہار گیا ہوں۔ وہ مڑا اور گاڑی لے کر نکل گیا۔ امی نے پریشانی سے اس کی خاک اڑاتی گاڑی کو دور تک دیکھا تھا۔ چائے کا خالی کپ میز پر رکھا تھا۔ نیند ابھی تک مہربان نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ چوکیدار نے تصدیق کر دی تھی کہ داؤد گھر سے کب کا جا چکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ پرسکون نہیں ہو پا رہی تھی۔ آنے والے میسج کو دیکھنے کے لیے فون اٹھایا۔ نوٹیفیکیشن پر سمرین کا نام تھا۔ اس نے میسج کھولا۔ تصویریں۔ سمرین نے 4 دن پہلے بھی اس کو تصویریں بھیجی تھی، جنہیں دیکھنے کا حوصلہ نہ پاتے ہوئے ویسے ہی ایپ بند کر دیتی تھی۔ آج نہ کر سکی۔ سلیمان باپ کی گود میں تھا۔ صفا کتنی دیر پلک جھپکے بغیر اس تصویر کو دیکھی گئی۔ دماغ کے پردوں پر ماضی کے واقعات دستک دینے لگے تھے۔ وہ ساری تکلیف دہ یادیں جن کو ایک باکس میں بند کر کے گیلری کے کونے میں ڈال رکھا تھا، زندہ ہو کر آنے لگی۔ وہ میکانکی انداز میں اٹھی، سیڑھیوں کے ساتھ اسٹور روم میں پڑی لوہے کی سیڑھی لگا کر گیلری میں چڑھی، بتی جلائی اور کونے میں رکھا گتے کا باکس اٹھایا۔ باکس کو لا کر ہال کی میز پر رکھا، خود صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی۔ باکس کو اپنے برابر صوفے پر رکھا اور ڈھکن کھولا۔ سب سے اوپر فریم والی تصویر پڑی ہوئی تھی۔ یہ اس کی پسندیدہ تصویر تھی، یا شاید کبھی ہوتی تھی۔ اس نے فریم ہاتھ میں لے کر شیشے پر انگلیاں پھیری۔ تصویر میں 2 مرد اور 1 لڑکی تھی، جو کہ وہ خود تھی، مگر حال سے بہت مختلف۔ زمین آسمان کا فرق کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، مگر جو چیز قابل توجہ تھی وہ تصویر میں موجود ہنستے ہوئے نوجوان لڑکے کا چہرہ تھا۔ ایک وقت تھا جب صفا کو اس سے زیادہ حسین چہرہ کوئی نہ لگتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ شروع سے وہ اس کو پسند کرتی آئی تھی۔ وہ خاندان کا سب سے خوبرو لڑکا تھا، سونے پر سہاگا لائق بھی اتنا ہی تھا، ذمہ دار، سنجیدہ، پر ایک بہت بڑی خامی تھی، اکڑ بہت تھی، خود کو سب سے الگ سمجھتا تھا، بلا وجہ کسی سے بات تک نہیں کرتا، ہر وقت سر پر ایک ہی بھوت سوار ہوتا کہ بہت آگے جانا ہے، جس کی وجہ سے 17 سال کی عمر سے ہی وہ اپنا کما رہا تھا۔ وقتاً فوقتاً بیرون ممالک سے جاب کی آفرز بھی آتی رہیں، مگر جس نے اس کو ہاں کہنے پر مجبور کیا تھا وہ 25 سال کی عمر میں امریکہ کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی جانب سے بڑے اچھے سیلری پیکیج والی آفر تھی، جسے وہ انکار نہ کر پایا۔ ہاں کہتے ہی اس کو امریکہ جانا پڑا۔ پہلا کانٹریکٹ 2 سال کا تھا، جسے ختم کر کے وہ پاکستان آیا ہوا تھا۔ ان دنوں گھر میں اس کی شادی کے علاوہ اور کوئی ٹاپک نہ رہا۔ ایسے میں جب اچانک سے کرم الہی یعنی صفا کے دادا نے یہ اعلان کر دیا کہ انہوں نے صفا اور داؤد کی شادی طے کر دی ہے، صفا پہلے بے یقین ہوئی، پھر 7ویں آسمان پر پہنچ گئی۔ ارے اتنا بڑا خزانہ ملا تھا، دن میں بھی یوں مدہوش پھرتی جیسے پی رکھی ہو۔ وہ کام کرنے لگی جس کا کبھی شوق بھی نہ رہا تھا۔ وہ خواب بننے لگی تھی، جاگتی آنکھوں کے خواب تھے جو بعد میں کانٹے بن گئے۔ گھر میں پیسے کی کمی کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ دنیا کو بھول کر اپنی شادی کی شاپنگ میں مگن ہو گئی۔ یہ تک نہ جان سکی کہ اس کی پھپھو کے گھر میں کیسے کیسے زلزلے آ رہے تھے، اس کو کیسے کیسے القابات مل رہے تھے، کن کن الفاظ میں اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ انجان تھی اور آخری پل تک انجان ہی رہی، یہاں تک کہ پانی سر سے گزر گیا۔ فریم کے شیشے کے اوپر پانی کا ایک قطرہ گرا، پہلے 1، پھر 2، پھر 3،
اس نے فریم ایک طرف رکھ دیا. اگلی تصویر دیکھ کر منہ سے آہ نکل گئی. اس وقت سے بیوٹیشین کے تیار کرنے کے بعد اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا. حیرت سے سانس لینا بھول گئی. کیا وہ اتنی پیاری ہے؟ مگر اس وقت اپنی تصویر دیکھ کر سینے سے سسکیاں نکلی. کانوں میں اس آدمی کی آواز پگھلے ہوئے سیسے کی طرح گرنے لگی تھی. اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی تکلیف میں کمی واقع نہ ہوئی تھی. آج اس کو سامنے دیکھ کر سارے زخم کھل گئے تھے جن میں سے لہو رس رہا تھا. چھت پر پڑی چارپائی پر چت لیٹا وہ آسمان پر چمکنے والے تاروں پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر ذہن اپنے ساتھ نہیں تھا. خود کو اس وقت اتنا نم محسوس کر رہا تھا کہ جیسے ہر احساس، ہر حس منجمد ہو گئی ہو. اس کا واضح ثبوت سردیوں کی رات میں چھت پر ننگی چارپائی پر بغیر کسی چادر کی اس کی موجودگی تھی. آج بھی یادوں میں وہ دن تازہ تھا جب ابا کے منہ سے وہ الفاظ نکلے تھے جنہوں نے اس کی زندگی ہی بدل دی. ان کی کہی بات وہ کتنی دیر ان کا منہ دیکھتا رہا. پھر کہیں جا کر بولا، ابا آپ نے کیا کہا؟ آپ نے صفا کے ساتھ ہم نے صفا کے ساتھ تمہاری شادی طے کر دی ہے. اس کا قہقہا نکل گیا. کتنی دیر ہنستے رہنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو سنجیدہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ امی ابو اس کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو. یار آپ لوگوں نے بڑا اچھا مذاق کیا ہے، حالانکہ آج اپریل فول بھی نہیں ہے. ابا کے چہرے پر لالی پھیل گئی. میرا اور تمہارا کب سے مذاق چل رہا ہے؟ اس دفعہ اس کا ماتھا ٹھنکا. ابا ظاہری بات ہے، جو آپ نے کہی ہے ایسا مذاق میں ہی ہو سکتا ہے. آخری دفعہ دہرا رہا ہوں، اگلے مہینے کی 24 کو تمہاری اور صفا کی شادی ہے. باری باری ماں باپ کی شکل دیکھی، پھر حقیقت اس پر پہاڑ کی طرح گری اور وہ تڑپ اٹھا. باپ کا ہمیشہ سے ادب کرتا آیا تھا، آج بھی ان کے سامنے بولنے کی جرت نہ کر سکا. مگر جیسے ہی وہ کمرے سے نکلے، ماں کے سامنے وہ پھٹ پڑا. مجھے گولی مار دے. اللہ معاف کرے، کیا اول فول بک رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے جان سے مار دے، کیونکہ میں یہ شادی نہیں کر رہا ہوں. داؤد کیا کہہ رہے ہو تم؟ بیٹے یہ تمہارے نانا کا فیصلہ ہے. آج تک میں ان کو بڑا عقل مند اور بردبار آدمی سمجھتا آیا ہوں، پر وہ تو خالی نکلے. داؤد زبان کو قابو میں رکھو. کیا قابو میں رکھوں اور کیوں؟ میری طرف سے اپنے شوہر اور والد کو میرا پیغام پہنچا دیجیے. مجھے ان کا فیصلہ منظور نہیں ہے، انکار کر رہا ہوں میں. ابو شاید باہر ہی کہیں کھڑے تھے، واپس کمرے میں آئے تو غصے سے بھرے ہوئے تھے. کیا تکلیف ہے جس کی بنا پر انکار کر رہے ہو؟ وہ ٹھٹکا. وہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں. اس نے ہوائی فائر کیا تھا، جس پر ابا بڑے تحمل سے بولے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ میں بھی شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتا تھا. میری شادی تمہاری ماں سے ہوئی. 30 سال سے خوشحال ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں. مجھے صفا پسند نہیں ہے. کیوں؟ لگتا ہے آپ نے محترمہ کو کبھی غور سے تو دیکھا نہیں. ویسے دیکھا میں نے بھی نہیں ہے. فضول بکواس نہ کرو، وجہ بتاؤ. جو کہنا چاہتا تھا وہ نہ کہا، بلکہ بولا، وہ بڑی امیچور قسم کی لڑکی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں، ابھی اس کی عمر ہنسنے کھیلنے کی ہے. ظاہری بات ہے 30 سال کی عمر میں وہ 60 سال کی سنجیدگی تو نہیں دکھا سکتی. اس کا اور میرا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. وہ تمہارے نانا کی پوتی ہے. اپنے نانا سے واقف ہونا یا میں تعارف کرواؤں؟ یہاں اگر کسی کا پلڑا بھاری ہے تو وہ صفا ہے. تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو. ہاں یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ مجھ سے بھاری ہے. میں کچھ نہیں ہوں، آپ یہ بات کر رہے ہیں. مجھے بڑا ہی دکھ ہوا ہے. مجھے وہ دن بتائیں جب آخری دفعہ آپ سے جیب خرچ مانگا تھا میں نے، یا اپنی فیس. جتنا تم کماتے ہو اتنی صفا کی 1 سال کی زکوٰۃ نکلتی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی بڑا ہی خوفناک قسم کا خواب دیکھ رہا ہوں. آپ ایک سیلف میڈ کامیاب آدمی کا مقابلہ ایک ایسی جاہل لڑکی کے ساتھ کر رہے ہیں جو پاس میں رشوت دے کر ہوتی ہے. جس دولت کا آپ مجھ پر رعب ڈال رہے ہیں وہ صفا کی نہیں ہے، اس کے باپ دادا کی کمائی ہوئی ہے. وہ صرف ان کے گھر پیدا ہوئی، خوش قسمت لڑکی ہے اور بس. مجھے خوش قسمت لڑکی نہیں چاہیے، بلکہ اپنے جیسی قابل، روشن دماغ اور محنت کرنے والی اسمارٹ لڑکی چاہیے. تم انکار نہیں کر سکتے ہو. کر سکتا ہوں، بلکہ کر چکا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نا. تو مان لو تمہارے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے.
ابا میں ایک آزاد اور اپنی مرضی کا مالک شخص ہوں۔ ٹھیک ہے، اتنے ہی آزاد اور مرضی کے مالک کامیاب انسان ہوں تو اپنے نانا کو وہ رقم واپس کر دو جو انہوں نے تمہارے باپ کو مشکل وقت میں سے نکالنے کو دی تھی۔ آج کوئی بات رہ نہ جائے جو میرا رشتوں پر اعتبار قائم رکھے۔ اگر یہی میری آزادی کا پروانہ ہے تو دے دیتا ہوں۔ بتائیے کتنی رقم ہے؟ 6.5 کروڑ۔ چیک کاٹ دو اور میں ابھی جا کر بڑے ابا سے معافی مانگ کر یہ رشتہ ختم کراؤں گا۔ 6 کروڑ؟ 6 نہیں، 6.5 کروڑ۔ اتنی بڑی رقم آپ نے کب لی اور کیوں؟ یا مجھے پھنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اب آپ کو جھوٹا بھی بولو گے؟ مجھے کچھ علم نہیں کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ اتنا پتا ہے کہ کیا کچھ کہنے سے خود کو بڑی مشکل سے روک رہا ہوں۔ 2.5 سال پہلے میری کمپنی والوں نے مجھ پر چوری کا الزام لگا کر میرے خلاف کیس کیا تھا۔ ان کے پاس میرے خلاف جھوٹے شواہد اس قدر مضبوط تھے کہ مجھے پہلی پیشی پر ہی سزا ہو جاتی۔ اس وقت تمہارے بڑے ابا نے ان لوگوں کو 6.5 کروڑ روپے دے کر میری جان چھڑوائی تھی۔ یہ تو ایک طرف، آج تک انہوں نے اس گھر کو دیا ہی ہے، بغیر احسان جتائے، بغیر محسوس کرائے۔ اب وصول جو کر رہے ہیں۔ بڑے ابا تو بڑے سیاستدان نکلے اور آپ کو قربانی دینے کے لیے میں نظر آیا ہوں۔ آپ کا ایک بیٹا اور بھی ہے، اس کی بلی دے دیجئے نا۔ اگر انہوں نے اس کا نام لیا ہوتا تو میں تمہیں زحمت نہ دیتا۔ اچھا جی، اب اس موٹی کے لیے میری بولی لگی ہے، میری یہ اوقات رہ گئی ہے؟ منہ سنبھال کر بات کرو۔ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میں آپ کی سگی اولاد نہیں ہوں؟ میری سگی اولاد ہی ہو، اسی لیے مجھے تم سے اس قدر چھوٹے پن کی توقع نہیں تھی۔ میں خود بڑے ابا سے بات کر لوں گا، مجھے یقین ہے وہ میری بات سمجھ جائیں گے۔ ابا نے اس کی بجائے امی کو مخاطب کیا۔ اس کو کہہ دو جو کرنا چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے کر لے، پر ایک بات تم سب لوگ کان کھول کر سن لو، میں احسان فراموش انسان نہیں ہوں۔ اگر اس نے جا کر بڑے ابا سے کچھ بھی ایسا ویسا بولا، میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دوں گا۔ جب پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہونے کے ڈر سے خودکشی کرنا بہتر لگ رہا تھا، تب وہ بھلا شخص میرے کام آیا۔ اور اگر آج وہ میری چھوٹی سوچ والے بڑے بیٹے کو اپنی اتنی امیر اور اچھی بیٹی گھر آ کر دے رہے ہیں تو میں انکار ہرگز نہیں کروں گا۔ شادی ضرور ہوگی اور اسی نالائق کی ہوگی، ورنہ باپ پر فاتحہ پڑھ لے۔ جب آپ لوگ لاجک کا جواب نہیں دے سکتے تو اولاد کو ٹریپ کرنے کو ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بلیک میلنگ نہیں ہے داؤد اکرام صاحب، یہ آپ کے باپ کی بے بسی ہے جو وہ آپ کے سامنے یوں لجاجت سے بات کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ایک وہ اولاد ہوتی ہے جن کے لیے والدین کی بات حکم کا درجہ رکھتی ہے، اور ایک میرا خود کو لائق اور قابل سمجھنے والا خود پسند سپوت ہے جس کو باپ کی بے بسی میں ڈرامہ لگ رہی ہے۔ میں مزید اب کچھ نہیں کہوں گا، وہی کرو جو تمہاری مرضی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئے تھے۔ جب تک ان کے پیروں کی گونج سنائی دیتی رہی، وہ سر جھکائے بیٹھا فرش کو گھورتا رہا۔ باہر والے گیٹ کے بند ہونے کی آواز آتے ہی اس نے میز پر رکھا کانچ کا گلدان اٹھا کر پوری قوت سے دیوار پر دے مارا تھا۔ مدیحہ نے بیٹے کو داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ امید کرتی ہوں 10,000 کا واس توڑ کر دل میں لگی آگ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ضرور پڑ گئے ہوں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ پکڑ کر منت کرتے بولا، آپ اس کو کیسے اپنی بہو بنانے کا خواب دیکھ سکتی ہیں؟ وہ کہیں سے بھی 22-23 سال کی لڑکی نہیں لگتی، 40 سال کی عورت معلوم ہوتی ہے۔ اب ایسا بھی اندھیر نہ مچاؤ۔ ہاں مانتی ہوں وہ تمہارے مقابل کی نہیں ہے، مگر وہ میری بھتیجی ہے۔ سارے خاندان میں تمہارا اس کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر کچھ کہہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا میکہ نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ اس قدر بزدل کیسے بن سکتی ہیں؟ انصاف کی بات کیوں نہیں کر سکتی؟ اپنے بیٹی کی زندگی کا خیال نہیں ہے آپ کو؟ تو کیا کروں؟ تمہارے باپ کے ساتھ بیر باندھ لوں؟ جب وہ ایک بات منہ سے نکال چکے ہیں، تمہارے نانا کو ہاں کہہ چکے ہیں، تو اب وہ ہم دونوں کو تو چھوڑ دیں گے پر اپنی بات سے نہیں ہٹیں گے۔ عجیب بے تکا پن ہے، یہاں میری آنکھوں کے سامنے میری ساری زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور آپ لوگ اپنی جھوٹی انا کے رونے روئے جا رہے ہیں۔ آپ کو میں کہہ رہا ہوں اپنی اس 2 من کی بھتیجی پر ہی رحم کھا لیجئے۔ میں بڑا بدلحاظ بندہ ہوں اور وہ بڑی ناز و پلی ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کارڈ چھپنے جا چکے ہیں، میرج ہال کی بکنگ ہو چکی ہے، بری کا آرڈر دیا جا چکا ہے۔ ہر چیز کو آگ لگا دوں گا۔ اور بری کس کے لیے بنوا رہی ہیں؟ اس کے لیے آرڈر پر بریاں نہیں بوریاں سلوائیں جس میں وہ پوری آئے گی۔ تم کچھ زیادہ ہی بدتمیزی پر نہیں اتر آئے؟ سوچ لیجئے، ابھی تو شروعات ہے۔
وہ میری زبان کے زہر کی مار نہیں سہ پائے گی. میری نہیں تو اس کی خاطر ہی کچھ کریں. کسی بھی طرح سے یہ شادی رکوا دیجیے. وہ میرے مرحوم بھائی کی اکلوتی اولاد ہے. تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اتنی بڑی جائیداد کی تنہا مالک ہے. تمہاری آنے والی نسلیں گھر بیٹھ کر کھائیں گی. آپ لالچ میں یہ بھول رہی ہیں کہ اس سب آرام کے لیے آپ کے بیٹے کو کتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی. اپنی خواہشات مارنی پڑیں گی، جس کے لیے میں بالکل بھی تیار نہیں ہوں. تمہارے ہی خاندان میں نام لے دوں نا تو کئی لڑکے رشتہ کرنے کو تیار ملیں گے. تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ کروا دیں اس کا رشتہ کسی اور سے. نانا کے سر کا بوجھ بھی اتر جائے گا اور آپ کے سر سے ان کی احسان مندی بھی اتر جائے گی. مدیحہ نے فکر مندی سے بیٹے کو دیکھا، پھر گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی. اچھا، میں وعدہ نہیں کرتی، پر تمہارے ابا سے بات کرنے کی کوشش کروں گی. او گاڈ، تھینک یو سو مچ. مجھے پورا یقین ہے اماں، اگر آپ دل سے کوشش کریں گی تو ہو نہیں سکتا کہ ابا آپ کو انکار کر جائیں. اب یہ تم اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ زیادہ ہی توقعات باندھ رہے ہو. میں نے صرف بات کرنے کا وعدہ کیا ہے. وہ اپنے بیڈ کے اوپر اپنے جہیز کے کپڑے پھیلائے بیٹھی بار بار ان کا جائزہ لے رہی تھی. اپنے اوپر دوپٹہ اوڑھ کر شیشے کے سامنے گھومتی، اپنے عکس کو دیکھ کر خوش ہوتی. دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا. بے اختیار نظر وال کلاک پر گئی. رات کے 12:30 بج رہے تھے. گھر میں سب جلدی سو جانے کے عادی تھے. دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے پوچھنا مناسب سمجھا. کون ہے؟ داؤد ہوں، دروازہ کھولو. اس کی آنکھیں پھیل گئیں. یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ پھر کسی خیال کے جاگتے ہی فٹ سے کنڈی گرا دی. دیوار پھلانگ کر آئے ہیں نا؟ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ نہ باہر کے دروازے کے بجنے کی آواز آئی، نہ کسی کے کھولنے کی. ویسے بھی آپ کی تو پرانی عادت ہے ہماری گھر کی دیواریں پھلانگنے کی. تم سے ضروری بات کرنے آیا ہوں. کہیے. تبھی شمس بابا کہیں سے چراغ کے جن کی طرح نمودار ہوئے. چھوٹے خان، کھانا پانی لاؤں؟ آج کھیر بنی ہے. صفا کی جانب پشت کر کے شمس بابا کو جواب دیا گیا. نہیں، اس کی ضرورت نہیں. تو پھر بستر لگا دوں؟ نہیں، میں رکنے نہیں آیا. بڑے خان اپنے کمرے میں ہیں. بڑے ابا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے وہ انہی قدموں سے سیڑھیوں کی جانب مڑ گیا. اس وقت جلدی میں ہوں، بڑے ابا کو سلام دے دیجیے گا. صفا نے اس کی پشت کو دیکھا اور شمس بابا سے حیرت سے پوچھا، ارے ان کو کیا ہوا؟ شاید غلطی سے آ گئے تھے بی بی، آپ آرام کیجیے. اس نے کندھے اچکائے. پھر شمس بابا سے بولی، شبہ خیر بابا. اللہ کی امان بیٹی. دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ بیڈ پر پڑے سامان میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنا موبائل نکالا. اس عمل کے دوران آدھا سامان کارپیٹ، آدھا پاس پڑی کرسیوں پر سجا. بیڈ خالی کر کے فون پر اپنی دوست کا نمبر ملا کر وہیں لیٹ گئی. ایک دفعہ تو بیل ہوتی رہی مگر کوئی جواب نہ ملا. دوسری دفعہ پھر سے کال ملائی گئی. 5ویں بیل پر سوئی اور غصے سے بھری آواز آئی، بڑی ہی ڈھیٹ ہڈی ہو صفا. اب کیا قیامت ہو گئی ہے جو رات کے 1:45 تمہیں میری یاد ستانے لگی ہے؟ سارا دن تمہارے ساتھ بازاروں کی خاک چھانی ہے، وہ کیا کم تھا؟ اب رات کا سکون غارت کرنے پہنچ گئی ہو. تم اتنا تو خیال کرو، ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی ایمرجنسی میں تمہیں کال کر رہی ہوں. خیر اللہ، کیا بڑے ابا ٹھیک ہیں؟ ہاں، اللہ کے فضل سے A1 ہے. تو پھر کیوں میرا جینا حرام کر رہی ہو؟ افشین سنو تو، میں نے یہ بتانا تھا کہ وہ ابھی آیا تھا. کون؟ اسرائیل؟ پھر تمہیں چھوڑ کیوں گیا؟ توبہ توبہ استغفار، ایسی دوست تو کسی دشمن کو بھی نہ ملے. ہاں اب کیے جا پھاپا کٹنیوں والے واویلے، سیدھی بات کی جانب مت مریو. ایسے بک رہی ہے جیسے ادھر میں نے کہا اور ادھر اسرائیل تجھے لینے آ جائیں گے. تیرے منہ میں خاک کمینی، ابھی تو میں نے دلہن بننا ہے. کون آیا تھا؟ وہ داؤد. لو، تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ وہ جوان ہی اس گھر میں آتے جاتے ہوئے ہیں. مجھے کہہ رہا تھا کوئی ضروری بات کرنی ہے. ہائے افشی، کہیں وہ اظہار محبت نہ کرنے آیا ہو. ابے موٹی، کہیں کر ہی نہ دے وہ اظہار محبت. چیخ مت، اس وقت تک تیری اپنی آنکھ کھل گئی نا تو موت جا ہوگا. ہائے مجھے بھوک لگ گئی ہے. جا موٹی، جا کر فرائز وغیرہ سے اپنی ٹنکی بھر. لوگ شادی کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، ایک تو ہے جو زبان کے چسکے تک نہیں چھوڑ سکتی. کہا تھا 4 دن روزے ہی رکھ لے، واک پر جایا کر، کوئی جم میں جوائن کر لے تاکہ لہنگے میں گیند کی بجائے دلہن لگے. تم میری فگر سے سدا جیلس ہی رہو. جل جل کر تم ککڑی بن جاؤ. ماں بدولت کچن میں جا رہے ہیں، کسی دن پھٹ جاؤ گی. صفا نے جواب دینے کی بجائے لائن کاٹ دی تھی. فون ایک طرف پھینکا، پیر میں چپل اڑسا کر دروازہ کھولا.
سامنے کبرا بی بی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ میں دروازہ کھٹکھٹانے ہی لگی تھی۔ جیو میری پیاری کبرا، جیو ہزاروں سال، اللہ تجھے حج کروائے، پیارا سا پوتا دے۔ آمین صفا باجی آمین۔ اس نے ٹرے لی اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک پیالی میں تھوڑی سی کھوئے والی کھیر، فرائز اور ساتھ میں اسپرائٹ کا برف بڑا گلاس۔ اس نے ریموٹ سے ٹی وی چلایا اور ٹرے پر ٹوٹ پڑی۔ شیروانی کیوں نہیں پہنی ہے؟ اس کے کزن نے پوچھا تھا، جس پر اس نے ایسی گھوری سے نوازا کہ پوچھنے والا جواب لیے بغیر ہی کمرے سے نکل گیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بال بنائے۔ تاہا نے اس پر پرفیوم چھڑکی۔ جواب میں اسے بھی گھوری ہی ملی۔ امی کمرے میں آئیں اور بیٹے کو وہی سوال کیا جو اب تک کئی لوگ کر چکے تھے۔ داؤد تیار کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ اب کیا فاؤنڈیشن اور مسکارا لگا لوں جو آپ کو میری تیاری کی خبر دے؟ پر کپڑے تو تم نے پہنے نہیں ہیں، تو کیا آپ کو ننگا نظر آ رہا ہوں؟ کیا کرتے ہو؟ اپنی شادی والے روز لڑکے تو اتنے خوش ہوتے ہیں، تم شولے چبائے بیٹھے ہو۔ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ میری برداشت سے بہت باہر ہے۔ آج کے دور میں تو لڑکیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا۔ اگر تمہارا دل عورتوں کی طرح ٹسوے بہا کر تھک گیا ہو تو باہر نکل آؤ تاکہ بارات روانہ ہو سکے۔ باقی کے آنسو واپسی کے لیے سنبھال رکھو۔ سب کے سامنے کہے ابا کے یہ الفاظ اس کو کرارے تھپڑ کی طرح محسوس ہوئے۔ زبان کو ایسی چپ لگی کہ باقی کا سارا دن اس نے دانت سے دانت نہ اٹھایا۔ بارات کا استقبال اور تواضع ویسی ہی کی گئی تھی جیسی ایک کروڑ پتی سے توقع کی جا سکتی ہے۔ داؤد کو ایسے ہی محسوس ہوا جیسے اپنی نہیں کسی اور کی شادی میں آ کر بور ہو رہا ہو۔ اس کو کسی رسم سے، کسی تحفے سے کوئی خوشی نہ ملی، یہاں تک کہ جب دلہن کو لا کر اس کے برابر میں بٹھایا گیا، اس کو ایک جھلک دیکھنے کی بےتابی بھی نہ جاگی۔ جس جگہ کبھی دل دھڑکتا تھا وہاں پتھر کی سی سختی جنم لے چکی تھی جو ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھ رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد اس نے ہر قسم کی رسم کا بائیکاٹ کرتے ہوئے تھکاوٹ کا اظہار کر کے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، مگر ٹھنکا تب جب دروازہ بند کرنے پر بیڈ پر موجود ہستی کی موجودگی کو محسوس کیا۔ صفا نے اپنے گھونگھٹ کے پیچھے سے اس کا جائزہ لیا۔ جو چیز سب سے قابل توجہ لگی وہ بیزاریت تھی۔ داؤد کے چہرے پر بڑے بڑے الفاظ میں درج تھا کہ کاش اس وقت وہ کمرے میں تنہا ہوتا۔ شاباش، بس اسی طرح یہ تمبو تانے رکھو۔ بس ایک احسان کرو، بیڈ سے اتر کر وہ صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ وہ کیوں؟ سوال نہیں کرتے۔ وہ کیوں؟ میرا دماغ خراب مت کرو، پہلے ہی بہت خراب ہے۔ وہ کیوں؟ اس دفعہ صفا کی ہنسی نکل گئی۔ وہ دندناتا ہوا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ ہنسی کس بات پر آئی ہے؟ وہ کچھ نہیں، بس 3 دفعہ ایک ہی فکرہ بولا تو اسی بات پر ہنسی نکل گئی۔ وہ دھیمے اور سرد لہجے میں غرایا۔ جہالت، اول درجے کی جہالت، نہ شکل نہ صورت، نہ جسم نہ تعلیم نہ علم نہ تمیز۔ کیا سمجھ لیا بڑے ابا نے؟ داؤد ہی دنیا کا احمق ترین مرد رہ گیا ہے جو اس بوجھ کو اٹھائے گا؟ صفا کی ہنسی تھم گئی، چہرے سے پلو ہٹا دیا اور بڑی بڑی سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ آپ نے کچھ کہا ہے یا میرے کان بج رہے ہیں؟ صفا نے تعجب سے اس کو دیکھا جو دنیا بھر کی بیزاری آنکھوں میں بھر کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی دیر گزر گئی، وہ پلک جھپکائے بغیر اس کو دیکھے چلا گیا۔ اب صفا کو الجھن ہو رہی تھی۔ تھوک نگلتے ہوئے اس نے اپنے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا کیونکہ داؤد اس کو پریشان کر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ بڑبڑائی، سب جھوٹ بکواس ہے۔ کیا جھوٹ بکواس ہے؟ یہی جو کہانیوں فلموں میں دکھاتے ہیں اور جو سہیلیاں بکتی ہیں وہ سب جھوٹ ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ یہی کہ شادی والے دن شوہر بیوی کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی قسمیں کھاتا ہے، وعدے کرتا ہے۔ یہاں تو صحابیوں دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑے ہیں جسے کسی بھی وقت بھاگ لیں گے۔ جب ان سب باتوں پر غور کر ہی رہی تھی تو کیا دلہن کو بھی غور سے دیکھا تھا؟ مطلب یہ کہ خیر ادھر آؤ۔ سفر نے سر نیچے کر کے گھوری لے کر داؤد کو دیکھا۔ کیا تعریف کرنے لگے ہو؟ ایسی ویسی، ادھر تو آؤ۔ وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھال کر گرتی پڑتی بیڈ سے اتری۔ لہنگا اس قدر وزنی تھا کہ 2 لڑکیاں اس کو چلنے میں مدد دینے پر مامور تھیں، مگر اب کوئی نہ تھا۔ خود ہی جیسے تیسے داؤد کے پاس گئی۔ داؤد نے اس کو بازو سے پکڑا اور شیشے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ہیل کے بغیر وہ اس کی کندھوں تک آ رہی تھی۔ صفا نے صدقے واری جاتی نظروں سے اپنے اور اس کے عکس کو شیشے میں دیکھا، پھر شرماتے ہوئے بولی، جیب میں کچھ ہے کیا؟ ارے بھائی پیسے دیجیے۔ کس لیے؟ آپ کی اور اپنی نظر اتاروں۔
مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا کہ تم نے ابھی نظر اتارنے کی بات کی ہے۔ ہاں کی ہے تو نظر کس کو لگنی ہے؟ تمہیں؟ ہم دونوں کو؟ بلڈی ہیل، وی آر لوکنگ لائک اے بلڈی جوک۔ کیا؟ کچھ نہیں، میں اس وقت ذہنی طور پر اتنا فرسٹریٹڈ ہوں کہ تمہارے کسی بے تکے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ جاؤ، جا کر اپنی شادی کا جشن مناؤ۔ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کا انداز تلخ تھا۔ صفا نے ہونٹ بھینچ کر بڑی مشکل سے آنسو روکتے اس سے پوچھا، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ کیا اس لیے کہ اس دن آپ کی بات نہیں سنی؟ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پہلے بابا آ گئے، پھر آپ خود ہی کچھ کہے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ داؤد بے یقینی سے کتنی دیر تک اس کی شکل دیکھے گیا۔ دل میں سوچ رہا تھا، کیا یہ لڑکی نارمل ہے؟ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ نہ جانے اس کے تاثرات میں ایسا کیا تھا جس پر داؤد نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، غم کو غلط کرتے ہیں۔ اب تم اتنی بری بھی نہیں ہو کہ ون نائٹ اسپینڈ نہ ہو سکے۔ کیا مطلب؟ مطلب نہ ڈھونڈو، ادھر آؤ۔ داؤد نے اپنی جیکٹ اتار کر لاپرواہی سے وہیں فرش پر پھینک دی۔ صفا نے پہلے جھک کر اس کی جیکٹ اٹھائی، الماری سے ہینگر نکال کر اس پر لٹکا دی۔ وہ اس عمل کو انتہائی سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ یہاں زندگی کی واٹ لگ گئی ہے، اس کو جیکٹ کی پڑی ہے۔ غصے سے آگے بڑھا، اس کے ہاتھ سے ہینگر جھپٹ کر جیکٹ کھینچی اور واپس فرش پر پھینک دی۔ صفا نے حیرت سے پہلے جیکٹ کو پھر داؤد کو دیکھا۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ میرا دل کر رہا تھا۔ اچھا، ہاں، ایسے کپڑوں کی بے ادبی ہوتی ہے۔ بھاشن نہیں، سن رہی ہو؟ بھاشن نہیں دینا، بلکہ بہت اچھا ہوگا اگر تم کچھ مت بولو، خاموش رہو۔ اچھا، ایک بات بتاؤ، کیا بڑے ابا کو تم سے ایک ذرا سی بھی محبت نہیں ہے؟ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر تمہیں کنویں میں دھکا دے دیا ہے۔ اللہ نہ کرے، انہوں نے تو میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے غور سے دیکھو، کہاں سے تمہیں اچھا فیصلہ لگ رہا ہوں؟ آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اتنے پیارے ہیں آپ، آنکھوں کا رنگ اتنا خوبصورت ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، تمہارے لیے اگر کوئی لڑکا خریدنا ہی تھا تو تمہارے جیسا ڈھونڈتے، کوئی اندھا، نابینا، جو سچائی نہ دیکھ پاتا۔ صفا کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا آپ شادی سے خوش نہیں ہیں؟ ارے کیوں نہیں، خوشی تو مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ دل کر رہا ہے سارے شہر میں ڈھنڈورا پیٹوں۔ صفا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹشو سے داؤد کے ماتھے پر آیا پسینہ پوچھ دیا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ کس مٹی کی بنی ہوئی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تم جو کرنا چاہو کرو، میں چینج کر کے سونا چاہتا ہوں۔ بلڈی فیٹ، اگلی، اگنورنٹ کاؤ۔ وہ خود تو واش روم میں بند ہو گیا تھا، وہ رہ گئی انگریزی کا ترجمہ کرنے کو۔ فیٹ مطلب موٹا، اگلی مطلب بدصورت، کاؤ مطلب گائے۔ یہ کیا فکرہ ہوا؟ موٹا، بدصورت، گائے، ایک اور لفظ بھی بول کر گیا ہے۔ اگ سے ہی کچھ تھا۔ خیر دفع ہو، جو بھی تھا۔ اب ابا نے داماد بھی کس انگریز کو بنایا ہے؟ کل گھر جا کر سب سے پہلے ڈکشنری منگواؤں گی۔ دروازہ کھلا، وہ چپ کر گئی۔ وہ اس کو اگنور کرتے ہوئے ساری بتیاں بند کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ بدتمیز انسان، اتنا پیارا ہے، اس کو تو بدتمیز کہنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اجی سنتے ہیں؟ وہ جا کر اس کے اوپر جھکی۔ جاہل عورت! کون؟ میری موت! اللہ معافی دے، باہر میں جاؤ تم۔ میں نے آپ کے لیے گفٹ لیا تھا، منہ دکھائی میں دینا چاہ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ہاتھ بڑھا کر لیمپ جلایا۔ وہ موٹی موٹی شرارتی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ لاؤ، کدھر ہے گفٹ؟ واہ، بڑے ہوشیار ہیں، گفٹ کا سنتے ہی گھی شکر ہو گئے۔ دینا ہے یا میں سو جاؤں؟ اچھا بابا، دیتی ہوں، غصہ ہی کرتے جاتے ہیں۔ جھک کر بیڈ کے نیچے سے ایک بڑا سا باکس نکالا، بڑے شوق سے داؤد کی طرف بڑھایا۔ داؤد نے باکس کو اپنے سامنے رکھا تو اندر سے کسی کے حرکت کرنے کی آواز آئی۔ داؤد نے ہاتھ پیچھے کر لیے، ٹانگیں کھینچ لی۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ڈر کیوں رہی ہے؟ کھول کر دیکھ لیجئے نا۔ اب کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی ڈسٹرب ہوا ہو۔ داؤد نے بڑی آہستگی سے باکس کے اوپر لگا لال ربن کھولا، باکس کا ڈھکن ہٹا کر اندر نظر ڈالی اور آنکھیں پھیل گئی۔ کتے کا بچہ! ہائے، ایسے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کو گود میں اٹھا کر تو دیکھیں، کس قدر حسین ہے۔ حسین اور کتے کا بچہ! دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ ہائے اللہ، اب بھی غصہ! اور کیا کتے کا بچہ لگائی ہوئی ہے؟ پورے 2.5 لاکھ روپے لگا کر اسلام آباد سے منگوایا ہے، نایاب نسل کا کتا ہے۔
کیا یہ میرے لیے منگوایا تھا؟ تو اور کیا، منہ دکھائی کا تحفہ ہے، قبول کیجیے۔ اس قدر چھوٹے بچے کو ماں سے جدا کر دیا، اس کی تو آنکھیں بھی بند ہیں۔ ارے نہیں نہیں، سویا ہوا ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ ہاں دیکھ سکتا ہوں کس قدر بڑا ہے۔ وہ اٹھا، باکس پکڑا اور جا کر کمرے کے باہر رکھ دیا اور دروازہ بند کرایا۔ وہ حیرت و پریشانی سے آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھی گئی جو دوبارہ بیڈ پر لیٹ کر بتی بجھا چکا تھا۔ اس کو اتنی ٹھنڈ میں باہر چھوڑ دیا، بند گھر ہے، نہیں مرتا وہ۔ اس قدر ظلم۔ وہ گئی، باکس اٹھا کر کمرے کے اندر لے آئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ بہت چھوٹا ہے، باہر سردی میں اکڑ جائے گا۔ میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں، یہی غنیمت جانو۔ اس پلے کو باہر چھوڑ کر آؤ۔ صفا کو حقیقی دکھ ہوا تھا۔ خود بھی باہر چلی جاتی ہوں، آپ سکون سے سو جائیے۔ ہاں شاباش، احسان کرو مجھ پر۔ سچ مچ چلی جاؤں؟ جی پلیز، یعنی واقعی چلی جاؤں؟ Why the hell are you so thick؟ کیا؟ تمہارا سر۔ صفا نے باکس اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ لہنگا جولری اچھی خاصی آواز پیدا کر رہی تھی۔ باہر آئی، سارا ہال اندھیرے میں نہایا ہوا تھا، مگر وہ اس گھر میں آنکھیں بند کر کے گھوم سکتی تھی۔ 2 دروازے چھوڑ کر تیسرے کمرے کا دروازہ کھولا، بستر کے ڈھیر میں سے کمبل اٹھا کر کمرے کے ایک کونے میں فولڈ کر کے رکھا، پھر باکس کو اس کے اوپر رکھا۔ اب تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی، آرام سے سونا۔ میں نے کام والی کو کہہ دیا ہے، صبح ہوتے ہی تمہیں دودھ پلا دے گی۔ صفا؟ اکرام صاحب کے حیرت بھرے سوال پر وہ مکان کی انداز میں بولی، جی مامو جی، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا داؤد نے کچھ کہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، ابو یہ کتے کو کمبل دینے آئی تھی، ٹھنڈ کافی ہے نا اسی لیے۔ کتا کہاں سے آیا؟ اسلام آباد سے، وہ جلدی سے بولی۔ اکرام صاحب نے مزید کچھ نہ پوچھا، لبوں پر مسکراہٹ لیے وہاں سے چلے گئے۔ وہ آگے بڑھا اور صفا کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا کمرے کی جانب چلا گیا۔ کیا تماشا قسم کی عورت ہو! آپ مجھے بار بار عورت کیوں بول رہی ہیں؟ تو اور کیا کہوں؟ لڑکی ہوں میں۔ اپنا سائز دیکھا ہے؟ کیا لڑکیوں والا ہے؟ اور اس لباس میں کس قدر بےہودہ لگ رہی ہو، بھالو کہیں کی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر جلدی کرتی لباس بدل کر آ گئی۔ بیڈ کی خالی سائڈ پر لیٹ کر سر تک کمبل اوڑھ لیا، اندھیرے میں آنکھیں کھول کر 100 تک گنتے ہوئے سونے کی کوشش کر رہی تھی، جب کمر میں پڑنے والے مضبوط بازو نے اس کو اپنی جانب کھینچا تھا۔ So listeners, this was the end of the بھول ہوئی ہم سے ایپیسوڈ نمبر 3، اور آج کے ایپیسوڈ میں زیادہ تر کہانی پاسٹ ہوئی چلی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کیسی ہوتی ہے سٹوری۔ تو چلیے پھر انشاءاللہ جلد ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔